बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं गपशप विद समी इब्राहिम। मेरे साथ आज शुएब शाहीन साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर भी हैं और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के तर्जमान भी हैं। इनसे आज बात करते हैं, इनकी कुछ ज़ाती ज़िंदगी, कुछ सियासत, उस पर बात करते हैं। शुएब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला। कौन से अहम मुकदमात हैं इमरान खान साहब के जो अगले 2-3 दिनों में अदालत में ज़ेर समाअत हैं? क्योंकि लोग ये सवाल करते हैं कि क्या इस बात का कोई इम्कान है कि मुस्तकबिल करीब में इमरान खान साहब आ जाएंगे जेल से बाहर? देखें, थैंक यू सो मच समी इब्राहिम साहब। पहली बात तो यह है कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी, मैं आपके पास आया और आपका ने मेरा प्रोग्राम रखा। स्पेशली मेरा तो आपसे बड़ा मोहब्बत का, बड़ा रूहानी ताल्लुक़ है। इट्स योर काइंडनेस। थैंक यू। और आपके प्रोग्राम तजिए मैं हमेशा सुनता भी हूँ और सीखता भी हूँ मैं आपसे। तो जो इमरान खान साहब के केसेस का ताल्लुक़ है, इस वक्त तो कल 2 अहम केस हैं, बल्कि 3 आप कहें। एक तो वो केस है साइफ़र केस, जिसमें इस वक्त वो बंद है, और उसकी ज़मानत का केस कल सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास लगा हुआ। दूसरा जो केस है वो ट्रायल का है, और वो ट्रायल का केस भी लगा हुआ है इस जेल के अंदर। वो जज अबुल हसनात दुर्कनैन साहब उसको सुन रहे हैं। ये तो 2 इम्पॉर्टेंट है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट वो भी कल ही लगा हुआ है कि जो अदम पैरवी उनकी ज़मानत खारिज कर दी गई थी अलकादिर ट्रस्ट केस में, और उसके साथ एक तोशा खाना नैब भी प्रोसीडिंग्स कर रहा है, वो 2 केसेस भी कल ही लगे हुए हैं। और उसके ऊपर तो ऑलरेडी फ़ैसला आ चुका है कि अदम पैरवी तो जानबूझ के तो वो गैर हाज़िरी नहीं की। ज़ाहिर उस तोशा खाना केस में जिस अंदाज से उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था, जिसके अंदर ज़मानत भी हो गई है, तो उस पर ऑलरेडी फ़ैसला आ चुका है कि इनको मेरिट पे डिसाइड किया जाए। वो हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब मेन जो केस है आप समझ सकते हैं, ट्रायल तो अभी सिर्फ। अच्छा, एक और भी अपील है जिसमें ये कहा गया है कि सज़ा जो है उसको मुअत्तल किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तोशा खाना केस की बुनियाद पर उनको पार्टी की सदारत से हटाने की प्रोसीडिंग्स जो है वो शुरू कर रखी है। वो भी तो एक बड़ा अहम केस है। अहम केस है, इसमें कोई शक नहीं, वो भी बड़ा अहम केस है। देखें, मसला क्या है? मसला तो इन केसेस में कुछ भी नहीं है। अगर एक एक केस मेरे से पूछेंगे, अब साइफ़र केस है, मैं समझता हूँ कि ये केस बनाना ग़ुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करना है। अब इंटरसेप्ट की रिपोर्ट के बाद जो उन्होंने कंटेंट्स जारी कर दिए हैं, हम उसमें भी अभी नहीं जाते। ये जब साइफ़र आया, जो कि कोडेड फॉर्म में होता है, वो ओरिजिनल मौजूद है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में। अब उसकी ब्रीफ नोट्स भेजे जाते हैं प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। अब वहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में रखा गया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा बहुत गलत अल्फाज हैं, धमकी है, डिमार्च दिया। डिमार्च का मतलब है शदीद एहतजाज। शदीद एहतजाज किया गया कि हमारे मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के ऊपर अटैक है। एक ब्रीफिंग में स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान ने इस बात को तस्लीम किया कि जो साइफर में लिखा गया वो डोनाल्ड लू के अल्फाज थे। तस्लीम किया इस बात को। जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखें, इंटरसेप्ट की जब रिपोर्ट आती है तो ये तर्जमान, इवन अमेरिकन तर्जमान से पूछा गया कि जनाब अब तो वो रिपोर्ट आ गई है इंटरसेप्ट की, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? उसने क्या अल्फाज कहे? उसने कहा 2 डिप्लोमेट्स के दरमियान होने वाली गुफ्तगू है, मीनिंग देयर बाय दैट इज एडमिटेड। अब वो एक डिप्लोमेट ने किसको भेजा? इमरान खान ऐसे तो नहीं कहता। वो देखें, अगर तो ये पर्पज़ था कि इमरान खान को भेजना मकसद था, तो इमरान खान खुद अपने आप को तो नहीं हटा रहा था। इसकी ब्रीफ नोट तो जाता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी, उस वक्त के बाजवा साहब को भी। तो अब ये तो मैसेज उनको जाना था, उनको गया था कि जनाब ये शख्स हमें काबिल कबूल नहीं है, इसको फ़ौरन हटाओ। अगर पाकिस्तान को आपने वाकई सीधा हमारे साथ इन लाइन रखना है। तो बात ये थी कि अब तो अच्छा, इंटरसेप्ट की रिपोर्ट आती है, अगर हुकूमत पाकिस्तान उसके ख़िलाफ़ मुकदमा नहीं करती कि जो कंटेंट्स लिखे हुए हैं ये गलत हैं, अगर हुकूमत पाकिस्तान उस सोर्स के ख़िलाफ़ भी नहीं जाती, यानी उसने जो सोर्स बताया है वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट का कोई ऑफिशियल का जी कहा है कि जी वहाँ से मुझे पता चला है, उसके ऊपर हमारे हुकूमत पाकिस्तान वहाँ मुकदमा करे, डिक्लेरेशन लेट, जो कुछ ये कह रहा है इंटरसेप्ट वाले, ये जरीदा गलत कह रहा है, ये झूठ बोल रहा है, और अगर इसका झूठ डिक्लेयर जब हो जाए फिर आप इमरान खान के खिलाफ भी मुकदमा कर लें। लेकिन वो तो तब की बात आए, झूठा मुकदमा नजर आ रहा है, पॉलिटिसाइज चीज़ है और उनको सिर्फ सियासत से ज़रा दूर रखने के लिए ये एक मुकदमा बनाया गया। खुद बनाने वालों को भी पता है
کہ اگر ہائر کورٹس میں یہ جب آئے گا تو سسٹین نہیں کر سکتا، عمران خان صاحب بری ہوں گے. بات یہ ہے جب وہ ڈی کلاسیفائی ہو گیا وہ ڈاکیومنٹ، ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے یہ کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہے. اتنے نااہل ہیں وہ کیس بنانے والے بھی. اور ایک اور حرکت کی، پرچہ ریمانڈ جب جمع کرایا نا اس میں سائفر کا نمبر اور اس کی ڈیٹ لکھ دی ہے اس ڈائری نمبر کے ذریعے یہاں سے جناب وہاں گیا ہے. یعنی اگر کسی کو نہیں پتا تو بھی پتا چل تو وہ پتا چل جائے. آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے مرتکب تو وہ ہوئے ہیں وہ آفیشلس، میں نے یہ کورٹ کو بھی بتایا. لیکن حرام ہے جو کورٹ ٹرسٹ سے مس ہوئی ہو یا اس طرف توجہ دی ہو. اور اس میں میکسیمم سزا ہے 2 سال کی، قابل ضمانت جرم ہے. لیکن وہ کیا ہوا، ایسی انہوں نے اس میں دفعات شامل کی ہیں کہ عمر قید ہو سکتی ہو، سزائے موت تک ہو سکتی ہو. پتہ نہیں کیا کچھ ڈال دیا انہوں نے اس میں. آپ اس کیس کو سامنے رکھیں اور ساتھ ہی آپ جسٹس نسیم حسن شاہ کی سٹیٹمنٹ سامنے رکھ لیں. کیا کہا تھا انہوں نے، جو دیدن چیف جسٹس بھی بعد میں بنے، انہوں نے کہا ہمارے اوپر بہت دباؤ تھا اور ہمیں نوکری کرنی ہوتی ہے. تو جب ایسا دباؤ آتا ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک غلط کام کر لیں باقی ہم اچھے کام کریں گے تاکہ ہم نوکری کرنا ضروری ہوتا ہے. اچھا ایک یہ تو مقدمات کی آپ نے لیگل پوزیشن ساری بیان فرما دی. لوگ عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں ورڈ ہیں، جن حالات میں انہیں رکھا گیا اس کے حوالے سے بہت سوالات ہیں. اور اٹک جیل میں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا تھا، لیکن اڈیالہ میں تو وہ کہتے ہیں کہ 3 قدم آپ چلتے ہیں تو وہ سیل ختم ہو جاتا ہے. وہاں پر شاید نماز پڑھنے کے لیے بھی وہ جائے نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں بچھا سکتے. آپ نے ان سے گفتگو کی، کئی دفعہ آپ کی ان سے ملاقات ہوئی. ذرا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ان کے وہاں پر حالات کیسے ہیں، کیا وہ سوچتے ہیں آپ سے، اور کیا مقدمات کے علاوہ بات چیت ہوئی. دیکھیں ایک تو بڑی امپورٹنٹ بات جو ان کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہتے ہیں کہ مجھے صرف 2 چیزوں کا ایفیکٹ ہے. ایک یہ کہ میں واک کرنا چاہتا ہوں. جب یہ اٹک میں تھے تو وہاں بھی ان کے ساتھ بڑی، آپ کو یاد ہے کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اٹک گئے وہاں انہوں نے رپورٹ شائع کی اور جب رپورٹ پبلش ہوئی اس کے بعد انہوں نے وہ چیزیں ریموو کی، بہتر کی. کیمرہ لگا ہوا ہے ان کے اوپر 5 فٹ کے فاصلے پہ، اور اس کیمرے کے ذریعے انہوں نے کیا کر رکھا ہے کہ واش روم جو ہے وہ اوپن واش روم ہے بیڈ روم کے اندر ہی، اس کی کوئی دیواریں شواریں. یہ اٹک میں تھا. اب اس کا کیا امپیکٹ ہوا، اس کا امپیکٹ ہوا کہ جب وہ رپورٹ آئی تو پھر انہوں نے اس کو واش روم کو ٹھیک کر دیا. پھر وہ واک کی جگہ بھی دے دی تھوڑی سی، وہ شام کو تھوڑی دیر کے لیے واک کے لیے باہر نکلتے. یہاں جب لائے گئے تو یہاں ایک تنگ و تاریک سیل جہاں کوئی روشنی نہیں، کچھ بھی نہیں، وہاں رکھتے ہیں اور واک کی جگہ ہی نہیں ہے. ایک چھوٹا سا برآمدہ ہے جس کے اوپر آپ یہاں سے وہاں تک آپ چلیں، واک ختم ہو جائے گی اور واک کر ہی نہیں سکتے. وہ بھی شام کو اس کو پارٹ ٹائم کے لیے اس کو الاؤ کرتے ہیں. لیکن مسئلہ ان کا یہ نہیں ہے. انہوں نے صرف 2 باتیں کی ہیں کہ ایک مجھے واک کی اجازت دے دیں، اور دوسرا جگہ ہے سارا کچھ ہے لیکن وہ اجازت دیں. دوسری بات جو کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ان کا، اور جو جیل مینول کے مطابق ہر قیدی کا بھی یہ حق ہے، ارسپیکٹو کہ آپ بطور پرائم منسٹر کی جو فیسلٹیز ہیں وہ بی کلاس ہے، وہ ابھی تک نہیں دی. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جناب دے دی، یہ کیا وہ کیا. دوسرا انہوں نے شروع سے ایک بات کی ہے کہ میں ٹریڈ مل یا ایکسرسائز مشین میں اپنی طرف سے اپنے خرچے پہ رکھنا چاہتا ہوں، مجھے وہ اجازت دی جائے کیونکہ میں نے ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے. اور اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ لیکن ان کا حق ہے. وہ بہرحال ابھی تک نہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا فیصلہ کیا. پہلے کہا جی جیل سپرنٹ فیصلہ کر دے گا، انہوں نے کوئی نہیں کیا. دوبارہ اس کے لیے پٹیشن فائل کر رکھی ہے. ان ساری چیزوں سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ بینگ پرائم منسٹر ان کی جو فیسلٹیز بنتی ہیں وہ دیں یا نہ دیں، وہ اس پہ بات ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 چیزیں ہیں جو میں ایکسرسائز کرنا چاہتا ہوں. اس کے یہ 2 ان کی پرسنل ریکوائرمنٹس ہیں. اس کے علاوہ اور کون سے موضوع پر آپ سے بات کرتے ہیں؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ ایک چیز تو طے ہے، یہ ہماری اپنی اسسمنٹ ہے کہ ان کی لائف کو تھریٹ ہے. لائف تھریٹ کیوں کہ انہوں نے، آپ نے دیکھا پہلے بھی کس طرح ان کے اوپر اٹیک ہوئے، اور جو آخری اٹیک ہوا تھا جس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، گولیاں لگیں، اور وہ نوید جو قتل کرنے والا تھا، چلو کوئی اور بھی تھے، اس کی آدھے گھنٹے کے اندر ویڈیو آ جاتی ہے. نہ صرف وہ ویڈیو آتی ہے بلکہ اس کے اوپر جب تبصرہ ہوتا ہے اور کمنٹس ہوتے ہیں یار یہ کیوں آئی ہے، یا جو کوئی کمی بیشی رہے گی، آدھے گھنٹے کے اندر دوسری ویڈیو آ جاتی ہے، پھر تیسری آ جاتی ہے. پھر جب پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ کون کرنے والے تھے اور جہاں تک پہنچے آج تک کسی کو سزا نہیں ہوئی. نہیں اب تو وہ جے آئی ٹی سب چیز بھول گئے لوگوں کو، یعنی وہ تو سب ختم ہو گیا بالکل. وہ ڈوگر جو تھا وہ جے آئی ٹی کا سربراہ تھا، اس کو فوری طور پر ہٹا دیا، اور جن کے اوپر اعتراض تھا ان کو جے آئی ٹی بنا دی گئی. اور وہ جو ایس ایچ او تھا وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا جیسے ڈاکٹر رضوان مرا، مقصود چپڑاسی مرا، تو وہ بڑی ایک مسٹیریس موت ہو گئی. اب ظاہر ہے گھر سے کھانا آنے کی اجازت نہیں ہے،
اور ان کے کھانے کے اوپر کچھ طرح کی چیک نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ایک طرف. خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا وہ بڑی، ایک تو کہتے ہیں کہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا، میں نے زندگی میں اتنا انجوائے نہیں کیا پڑھائی. ابھی کتابیں رکھنے کی اجازت ہے؟ کتابیں رکھنے کی ان کو اجازت ہے. پہلے قرآن مجید رکھا، پھر کتابیں دی. ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ میرے لیے بہت بڑا ایک موقع ملا ہے پڑھنے کا، نمبر 1. دوسرا انہوں نے امپورٹنٹ ایک بات کی جو کہ میرا خیال ہے میں نے ابھی تک کسی میڈیا پہ بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ مجھے اس وقت فون آیا تھا جب یہ جنگ چھڑی رشیا کی اور یوکرین کی، یوکرینین پریزیڈنٹ کی، کہ جناب ہمیں اسلحہ دیا جائے، ہمیں اسلحہ دیا جائے. یہ فون آیا پرائم منسٹر کو یوکرین سے. انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ نو، وی آر نیوٹرل، ہم ثالثی تو کر سکتے ہیں آپ دونوں ملکوں کے درمیان، چونکہ ہم جنگ پہ بلیو نہیں کرتے، ہم امن پہ بلیو کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ کے درمیان ہم ثالثی کرنے کو تو تیار ہیں، مگر ہم کوئی اسلحہ آپ کو بیچیں، یہ پھر میننگ دیئر بائی ہم پارٹی بن جائیں گے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات ہے. یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بڑی اہم ہے، اس لیے کہ امریکن میڈیا نے یہ رپورٹ کیا کہ یہ جو IMF کی ڈیل ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ، وہ اس سے پہلے تقریباً $900 ملین کا اسلحہ پاکستان کے ذریعے یوکرین کو بھجوایا گیا، بیچا گیا، اور یہ اس کی ایک شرط تھی. تو اگر عمران خان صاحب آپ کے ساتھ گفتگو میں اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ انہیں ٹیلی فون آیا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو امریکن میڈیا خبر دے رہا ہے اس میں جو سبسٹینس ہے وہ ریئل ہے. پھر کوئی نیکسس بنتا ہے نا. تو بہرحال میں تو وہ بات بتا رہا ہوں جو خان صاحب نے آپ سے کہی، میرے سے کہی. اور یہ انفارمیشن پرسوں ترسوں جو ہم ملنے گئے ہیں اس دن، فرائیڈے والے دن، آئی تھنک فرائیڈے تھا یا تھرسڈے کو، پچھلے تھرسڈے کو، یہ اس دن انہوں نے بات کی. تو میرا مطلب ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی اس کنٹیکسٹ میں. اور جو باتیں ہیں دیکھیں نا، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہم آپ کو مختصر سے الفاظ میں ظاہر ہے وہ جو پریویلیج کمیونیکیشن ہوتی ہے. لیکن کیا پریویلیج کمیونیکیشن ہوگی؟ وہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جس کمرے میں ہیں وہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے جہاں ہماری ملاقات کراتے ہیں، اور مستقل پولیس والا وہاں بیٹھا ہوا ہے ہمارے درمیان میں. چھوڑتا نہیں ہے، نہیں چھوڑتا وہ. بھائی ہم 180 مقدمات ہیں، وہ ہمارے کلائنٹ بھی ہیں، ہمارے لیڈر تو ہیں ہی ہیں، ہمارے کلائنٹ بھی ہیں. ہم نے ان سے کوئی ڈسکشن کرنی ہے، ہماری ایک پریویلیج کمیونیکیشن ہوتی ہے جو ہم پبلش نہیں کر سکتے، لیکن وہ مستقل بیٹھا ہے، کہتا ہے جی ہماری ڈیوٹی ہے. خیر بار ہم نے کہا کہ ہماری کون سی کوئی ایسی پرائیویسی ہے یا ایسی کوئی باتیں ہیں، ساری کھلی باتیں. یہ بیان فرمائیے کہ آپ چلیں، یہ تو ایک امپورٹنٹ بات تھی انہوں نے کہی آپ سے. ابھی ان کی جو حصے مزہ ہے وہ آپ دیکھتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں، ہنستے ہیں، یا ایک بہت ہی سخت ماحول میں رہنے کی وجہ سے تھوڑا ان کا موڈ اور نہیں؟ سمیع ابراہیم میں تو جب پہلی دفعہ ملا تو میں اٹک جیل میں تو خود بڑا، جس کو کہتے ہیں نا، ڈپریس تھا کہ یار خان صاحب چلے گئے ہیں جیل میں. لیکن میں مل کے آیا تو مجھے وہاں جب ملا پہلی دفعہ تو مجھے ایسے لگا کہ میں یا بنی گالا میں مل رہا ہوں یا زمان پارک میں مل رہا ہوں. اچھا. اور سیم ایز دی پوزیشن ہے. وہ ان کو پرواہ نہیں ہے ان چیزوں سے. دیکھیں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ دیکھو حقیقی آزادی کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. مجھے کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، 3 چیزیں ہیں نا. 1000 سال مجھے جیل ہو جائے گی، کوئی بات نہیں. موت آ جائے گی، کوئی بات نہیں ہے. کیا ہوگا؟ باہر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، یا اقتدار سے ہٹا دیں گے. یہی 3 چیزیں ہیں نا. میں نے دینی ہے اویئرنیس. میں نے قوم کی آزادی کے لیے میں نے جدوجہد کرنی ہے، وہ میں کر رہا ہوں. وہ میں خواہ جیل میں بیٹھا ہوں، خواہ میں جیل سے باہر ہوں. اور میرا پیغام ہے پبلک اور قوم اور عوام کے لیے کہ بھائی آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ الفاظ انہوں نے کہا، گھبرانا نہیں ہے. اس لیے کہ جب یہ اندھیری رات ہو جایا کرتی ہے تو وہ صبح کا پیغام لے کر آتی ہے. اور جب صبح کا پیغام آنا ہوتا ہے تو اندھیری راتیں عارضی ہوتی ہیں، وہ ختم ہو جایا کرتی ہیں، اندھیرے چھٹ جاتے ہیں. اور کیا ان کی کمال کی باتیں ہیں ماشاءاللہ. مطلب ہے کہ ہمیں جتنا حوصلہ ملا وہاں جا کر کے، اور ہم سمجھتے ہیں، میں خود دل سے یہ مانتا ہوں کہ دیکھیں انسان زندگی میں کس لیے آیا ہے؟ آیا، کھایا، پیا، مر گیا. ہر انسان نے یہ کرنا ہے نا، ہر انسان کے ساتھ ہے. اس کی کوئی لکھ کے تو نہیں لایا کہ کتنے اس کے لمحے ہیں. لیکن زندگی میں جو اس نے رول ادا کر دیا، جو اس نے لوگوں کو اویئرنیس دے دی، آج پوری امت مسلمہ کا واحد لیڈر ہے جس کی کریڈیبلٹی اور جس کی ساکھ اور جس کی لوگ جس کو چاہتے ہیں، ہی از دی نمبر 1 پوزیشن. اس کے بعد آپ کسی کو بھی آپ رکھ لو، طیب اردگان کو آ جائے گا، دوسرا آ جائے گا، تیسرا آ جائے گا، پوری دنیا آپ گھوم لو، آپ کو ایک لیڈر ملے گا، وہ ہے عمران خان، جس کو لوگ محبت سے،
احترام سے اور کریڈیبلٹی کے ساتھ اس کا نام لیتے ہیں اور محبت کرتے ہیں. اندازاً عموماً جب آپ ملتے ہیں ان سے تو ملاقات کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک بڑا عجیب سی بات ہے کہ ہمیں تو کہتے ہیں کہ جی آدھا گھنٹہ، لیکن 15 منٹ 20 منٹ جو ہی گزرتے ہیں تو وہ ایک فرشتہ نما آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جی بس خان صاحب کی مہربانی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو وہ کوشش ہوتی ہے ہماری کہ میکسیمم ٹائم ہو، کبھی آدھا گھنٹہ، کبھی 35 منٹ، کبھی 20 منٹ، اس طرح کا ایک دورانیہ ہوتا ہے. آلدو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ 1 آور ہونا چاہیے، لیکن نہیں ملتا. اچھا، جو ان کا سیل ہے اس میں آپ نے بتایا تاریک سا سیل ہے، اس کا مطلب ہے کہ آسمان اور وہ باہر کی چیزیں، وہ منظر تو وہ نہیں دیکھ سکتے. ہمیں تو وہاں جانے نہیں دیتے، لیکن کچھ انہوں نے بتایا ہوگا، جو کچھ بتایا وہ ہمارے دوستوں کو بھی، یا ہم، کیونکہ ہم زیادہ وہ اپنی پرسنل ان ایشوز کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے، تو ہمیں تو پتہ چلتا ہے ادھر ادھر سے، کبھی کسی ایک کو کچھ ایک ہنٹ دے دیا، کسی دوسری کو ہنٹ دے دیا، تو وہ ہمیں پتہ چل جاتا. لیکن جو اصل باتیں ہوتی ہیں، یا وہ پولیٹیکل ہوتی ہیں، یا وہ لیگل ہوتی ہیں، یا وہ مین ایشوز پہ بات ہوتی ہے، جو بڑی چیزیں ہیں، ان کے حوالوں سے بات ہوتی ہے. جو ان کا لباس ہے وہ جیل کی وردی یا عام شلوار قمیض؟ انڈر ٹرائل پرزنر ہیں، انڈر ٹرائل پرزنر تو اپنا، لیکن ایک نمبر تو عطا وہ کر دیتے ہیں. وہاں پہ 804 تھا، یہاں پر کچھ پتہ نہیں 900 کچھ بتا رہے تھے، کوئی اس طرح کا کوئی نمبر، قیدی نمبر 900. ہم تو عمران خان کے نام سے ان کو پہچانتے ہیں، ہمیں قیدی نمبر کوئی بھی رکھ لیں. کوئی چائے وغیرہ بھی سرو ہوتی ہے جب آپ ان سے مل رہے ہوتے ہیں؟ نہ، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. وہ ہمیں ملاقات کرتے ہیں، ہماری وہی اس میں، ہمیں تو جس کیفیت سے حالانکہ واقف بھی ہوتے ہیں، جس کیفیت سے گزارتے ہیں. کاغذ نہیں لے جا سکتے، قلم نہیں لے جا سکتے. سادے کاغذ میں لے کر گیا کہ کسی کے پاس قلم لے کے کوئی پوائنٹس نوٹ کر لوں گا. اٹک میں تھوڑا بہت ہم لے جاتے تھے، شاید کوئی پوائنٹس نوٹ کر لیتے تھے، یا کوئی کاغذ لے جانا ہوتا تو کچھ بھی نہیں. سادے کاغذ بھی انہوں نے رکھا لیے، باقی تو چھوڑیں، کچھ بھی نہیں. تو یہ ملاقات ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں ہوتی ہے؟ نہیں، یہ چھوٹا سا کمرہ ہے، شاید ملاقات کے لیے، شاید ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کا کمرہ بھی وہ نہیں ہے. وہاں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کا کمرہ ہوتا تھا شاید اٹک میں. تو یہاں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اتنی سی جگہ ہے، 10 بائی 10 کا ہوگا، اتنا سا. ریکنسیلیشن کی بہت بات ہوتی ہے. کبھی آپ سے انہوں نے گفتگو کی ہو کہ ایک بالکل ایک بند گلی میں پی ٹی آئی ہے اس وقت، لوگ یہ سمجھتے ہیں، تو وہ کسی سٹیج پر کوئی مذاکرات کے لیے الیکشنز کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے کبھی آپ نے محسوس کیا کہ؟ سمیع ابراہیم بالکل کھل کے بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ساری جماعت، سیاسی جماعتوں سے، تمام سٹیک ہولڈر سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں فار اونلی 1 پوائنٹ ایجنڈا. اس ملک کی بقا، اس ملک کی سالمیت، اس ملک کے مستقبل اور 25 کروڑ عوام کے لیے واحد حل ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا. عوام کو فیصلہ کرنے دیں، مقبولیت کو قبولیت کی شرط نہ رکھیں. آپ کے پاس کوئی اور حل نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ سیاسی عدم استحکام ختم ہو. اگر آپ نے اس انداز سے الیکشن کرائے جہاں ظلم، جبر اور خوف کی فضا ہوگی، اور آپ نے الیکشن کا التوا کر دیا، آپ نے آئین کو پامال کر دیا، بنیادی حقوق معطل کر دیے، تو جو آپ کی ڈیموکریسی ڈسکریڈٹ ہو جائے گی. تمام ادارے آلریڈی ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں، آپ کی جمہوریت ڈسکریڈٹ ہو چکی ہے، جسٹس سسٹم کو آپ ڈسکریڈٹ کرنے چلے ہیں. ملک اس طرح نہیں چلا کرتے. ملک کو اگر چلانا ہے 25 کروڑ تو سب کو ساتھ لے کے چلنا، سب کو ساتھ لے کے چلیں. یہ پیغام ہے اوپن سب کے لیے کہ جناب ہم ہر ایک سے بات کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے، ہم 25 کروڑ عوام کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں. فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ، جس کو عوام منتخب کرے اس کو آگے نہیں. یہ طریقہ نہیں ہے اس کو اٹھاؤ مارو، اس کو اٹھاؤ بند کر دو. اب لوگوں کو اٹھا 15 دفعہ زمانتے ہوئے. اچھا، یہ پرویز الہی کو دیکھیں ابھی تک نہیں آئے. اور دوسرا دیکھیں نا، صداقت عباسی کو آئے، گھر والوں سے بات کرائی، ویڈیو بنائی، اور اس کے بعد واپس وہی ڈالے لے گئے. اچھا، وہ ڈالے واپس لے گئے؟ نہیں، گھر میں نہیں ہے، وہ واپس لے گئے اسی وقت ہی. صرف ویڈیو بنائی، ایک دن پہلے میڈیا ہاؤس میں لینڈ کرایا، اگلے دن گھر والوں سے میٹنگ کرائی، اور میٹنگ کرا کے ویڈیو اپلوڈ کی، اور اس کے بعد لے گئے. کامران شاہد صاحب چیف جسٹس بن گئے، انہوں نے جو عثمان ڈار بھی کر دیا ان کو. انہوں نے کہا جی اب میرے پاس آ گئے ہیں تو اب ناؤ ہی شوڈ بی اے فری مین. بہرحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں تو تھا کہ بڑا وہ دبنگ جج ہیں، اور قانون کے لیے ہر سطح پر، ہر سٹیج پر، ہر لیول تک جا سکتے ہیں. لیکن ابھی آپ توقع کر رہے ہیں؟ ابھی بھی میں توقع رکھ رہا ہوں، کیونکہ ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی وجہ سے وہ پھنسے ہوئے ہیں. کل ان کا کیس وہ لگا ہوا ہے، امید ہے کہ اسی ہفتے وہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا. اس کے بعد مجھے ابھی بھی توقع ہے وہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے
وہ ضرور کام کریں گے. دیکھیں ان کی پرفارمنس، ان کے پاس 1 سال ہے، اسی میں انہوں نے اپنی پرفارمنس اچھا مجھے تاریخ میں کون زندہ رہتا ہے سمیع ابراہیم، کون تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے، یہ وقت بتاتا ہے. انسان کا کردار زندہ رہتا ہے، باقی ساری چیزیں ہیں سب ختم ہو جاتے ہیں. کتنے بڑے بڑے فن خان آئے اسی سپریم کورٹ میں، ہم نے سب کو بھگتا نا، کسی کے ساتھ اچھے کسی کے ساتھ برے، ہر ایک کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. جس نے جو اچھا کام کیا وہ اس کا ضمیر بھی مطمئن ہوگا. آج بھی سپریم کورٹ کے کیا پوری قوم عوام کو یاد کرتی ہے، اور جس نے غلط کام کیا اس کو بھی تاریخ یاد رکھتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جاوید چودھری اور بہت سارے کالم نگار یہ کہہ رہے ہیں بس اگلے چند دنوں میں ایک بڑی گواہی آنے والی ہے عمران کے خلاف، اور بڑا یہ ہل جائیں گے عمران، سیاست ختم ہو جائے گی، اور بڑا عجیب و غریب قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں. کچھ آپ کو اندازہ کہ کیا سازش پک رہی ہے؟ اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحب کا جذبہ کیسا ہے، ان کا حوصلہ کیسا ہے؟ آپ کی ان سے کوئی انٹریکشن ہوئی؟ جی ہماری ملاقات بھی ہوئی، بات بھی ہوئی. وہ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں اتنی میچور، ماشاءاللہ بڑی کمپٹنٹ اور بڑی ڈٹرمنٹ خاتون ہے. وہ بالکل ان چیزوں سے یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں یا جو افواہیں پھیلاتے ہیں، وہ بہت اسٹرانگ خاتون ہے. کسی قسم کا کوئی بہت ورڈ ہیں اپنے شوہر کے حوالے سے. سارے انہوں نے مقدمہ بھی کر رکھا ہے یہاں. یہ کہنا کہ یہ سب دیکھیں، ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ آپ ریکارڈ کر لیں، آپ ماشاءاللہ ریکارڈ ہو رہی ہے بات. عمران خان کے خلاف میں کہتا ہوں پوری دنیا میں جتنے الزامات ہو سکتے ہیں نا کسی کے خلاف، وہ اس پہ لگے. اللہ کی اس کو ایک اتنی خاص مہربانی، عنایت اور کوئی خاص اس کو ایک حاصل ہے. ایسے الزامات آتے ہیں اور ایسے گزر کے نکل جاتے ہیں. اس کی سابقہ بیوی ریحام خان سے زیادہ الزامات اور الیکشن سے 15 دن پہلے کیا ہوا؟ وہ ریحام خان ہی غائب ہو گئی. آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. اب بات یہ ہوتی ہے کہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ جو ہاسپٹلس بنائے ہوئے ہیں، جو یونیورسٹیز بنائی ہوئی ہیں، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے. جو صدقہ بلائیں ٹال دیتا ہے. جو بلائیں آتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے پہلے اپنے آٹومیٹک میزائل سسٹم کے ذریعے ان کو وہی ختم کر دیتا ہے، دفن کر دیتا ہے. یہ میرا ایمان ہے، یہ میں سمجھتا ہوں میری اپنی تھاٹ ہے. جتنے الزامات کسی ایک انسان کے بارے میں ہو سکتے ہیں نا، وہ لگائے گے. اور اس کی جرت کو سلام ہے کہ کسی جگہ کسی الزام کی وجہ سے وہ بلیک میل نہیں ہوا. شعیب شاہین صاحب، مجھے پتا ہے آپ نے جانا ہے، دل تو چاہ رہا ہے کہ اور بھی آپ سے گفتگو کروں، لیکن ٹائم بہت کم ہے. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں آپ کے ساتھ آپ کی جو ذاتی اچیومنٹس ہیں، ذاتی زندگی ہے، اس کے حوالے سے بات کریں. بہت بہت شکریہ.